अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रिटायरमेंट होना अब दीवार पर लिखा जा चुका, जो ना सिर्फ उनके मुखालफिन बल्कि उनकी चापलूसी करने वाले और उनकी हर हाल में उनकी हिमायत करने वाले, उनके गुण गाने वाले भी अब इस बात को दीवार पर लिखा पढ़ चुके हैं। और ये बात अब वो भी तस्लीम करते हैं कि अब काजी फायज ईसा का जाना ठहर गया। जैसे अमूमन वो बात भी की जाती है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। काजी साहब की रिटायरमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके अलविदाई इशाइये के हवाले से भी खबरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन 17 अक्टूबर को एक बड़े अहम केस की समाअत मुकर्रर है और काजी साहब जाने से पहले पहले एक बार फिर इमरान खान और उसकी सियासी जमात को हर तरह से डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो तकरीबन 6-7 रोज़ हैं, जो दरमियान में छुट्टियां आई, वीकेंड था और उसके बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी, तो इन छुट्टियों में काजी साहब बड़ी मुश्किल से करवटें बदलते हुए ये वक्त गुजारेंगे। क्योंकि जैसे ही अदालत खुलेगी, काजी साहब की पूरी कोशिश है कि एक बार फिर ऐसे मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं जिससे इमरान खान या उसकी सियासी जमात को किसी भी तरह से डैमेज किया जा सकता हो या उनका हक छीना जा सकता हो, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो या उनके खिलाफ फैसले देकर उनकी किसी भी तरह से हक तलफी की जा सकती हो। इसके ऊपर बात करेंगे कि काजी साहब की रिटायरमेंट करीब आते ही उनके हवाले से एक मुस्बित प्रोपेगेंडा क्यों शुरू किया गया है, क्यों काजी साहब के हवाले से ऐसी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है जैसे एक बहुत बड़ा और अजीम शख्स पाकिस्तान से रिटायर हो रहा है और शायद उसके बाद पाकिस्तान की रियासत का निज़ाम काम करना छोड़ देगा। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि नून लीग की ख्वाहिशात को फुल स्टॉप लग गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की एक बड़ी ख्वाहिश के आगे बंद बांध दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि मौलाना के बाद अब पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर नून लीग की ख्वाहिशात के आगे हमें फुल स्टॉप लगाती नज़र आती है। तो आगाज़ करते हैं कि आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बल्ले के फैसला था 13 जनवरी का, उसकी नज़रसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थीं। इस केस में हामिद खान साहब जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने पेश होना था, लेकिन अपनी फैमिली की कुछ मसरूफियात की वजह से वो पेश ना हो सके। इल्तवा की दरख्वास्त दायर की, उस पर भी काजी साहब ने खबरें बनाने और हेडलाइन निकालने की पूरी कोशिश की और उनकी जानिब से बड़ी मुश्किल से इस केस की समाअत अब 17 अक्टूबर तक जो है वो गालबन मुलतवी की, बल्कि 21 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है और 21 अक्टूबर को इस केस की अहम समाअत होगी। यानी आइंदा से जो अगला पीर होगा, एक तो कल पीर है, उस पीर से भी आगे जाकर जो अगला पीर है उसको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये बेंच समाअत करेगा। एक बार फिर पूरी कोशिश होगी काजी साहब की कि ये केस भी जाते जाते नज़रसानी भी खारिज करके जाऊं, ताकि जो फैसला मैंने दिया है उसको हतमी शक्ल जो है वो उसको हतमी शक्ल दी जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब भी ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा जाते जाते हमें एक और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए हामिद खान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने अदालत में पेश ही नहीं होना चाहते और उनको पता है कि ये केस हर सूरत अब काजी साहब खारिज करेंगे, क्योंकि हामिद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी साहब की तौसीह के रास्ते में जिस तरह रुकावट बने हैं, उसके बाद काजी साहब ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वैसे तो उनको इमरान खान से ज़ाती रंजिश, अनाद और बुग़्ज़ वो हम पहले ही उनका जो है वो खुल कर देख चुके हैं गुज़श्ता 13 माह में। तो अब जाते जाते वो मज़ीद चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान और उसकी सियासी जमात को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उसी लिए अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर काजी साहब ये अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और हमने जुमे के दिन काजी साहब को देखा था कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो इस दरख्वास्त को खारिज करना चाहते थे और हामिद खान साहब की जानिब से इल्तवा की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी वो अदालत ने खारिज कर दी थी। उस दरख्वास्त को काबिल समाअत नहीं करार दिया, ना ही उसको तस्लीम किया, बल्कि कहा कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक और मौका दे रहे हैं। और 21 अक्टूबर को भी मुझे ऐसे लगता है कि हामिद खान साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं होंगे और ना वो काजी साहब की अदालत में कोई मुकदमा लड़ेंगे। इससे पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र अदम एतमाद का इज़हार करते हुए अपना जो मुकदमा है वो वापस ले चुके हैं 63A वाले केस में। इससे पहले सरदार लतीफ़ खोसा अदम एतमाद का इजहार करके लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान का तहरीरी जवाब भी जमा करवा चुके हैं। इसके अलावा
بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بھی عمران خان کے تحریری اعتراضات عدالت میں جمع کروا چکے ہیں، لیکن قاضی صاحب عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے مقدمات سے الگ ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب شاید جمعے کو ہی بلے کے انتخابی نشان والی درخواست خارج کر دیتے اگر پی ٹی آئی کا کوئی وکیل اس وقت پیش ہوتا، لیکن پی ٹی آئی قاضی صاحب کو پی ٹی آئی سمجھتی ہے، واضح ہے کہ قاضی صاحب بدنیتی اور بددیانتی پر مبنی یہ فیصلے دیں گے، ہر صورت عمران خان اور اس کی جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کی درخواستیں خارج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں دو راستے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، کہ اگر قاضی صاحب ہر صورت اس کیس پر فیصلہ دینے کے لیے تیار ہوں، درخواستیں انہوں نے خارج ہی کرنی ہیں، تو پھر اپنی درخواستیں واپس لیں اور قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہی نہ کریں اور کہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ درخواست واپس لینے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس درخواست دوبارہ دائر کرنے کی ایک آپشن ہوتی ہے، آپ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ درخواست دائر کر سکتے ہیں جب نئے چیف جسٹس آ جائیں، اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ اور یہ جو درمیان میں یہ جو گیپ آیا ہے، چھٹیاں آئی ہیں، یہ قاضی صاحب بہت مشکل سے گزاریں گے، بہت زیادہ ایک طرح سے وہ تڑپ میں ہوں گے، بہت زیادہ مشکل میں ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں یہ درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں۔ اگر یہ چھٹیاں نہ ہوتیں تو میں سوموار کے روز ہی جو ہے وہ یعنی 14 اکتوبر کو ہی پی ٹی آئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرتا اور ان کے اوپر فیصلہ دے کر ان کی درخواستیں خارج کرتا، لیکن چیزیں قاضی صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو اس میں بے بس ہوتا ہے۔ قاضی صاحب بھی اسی طرح بے بسی کی ایک طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے اور یہ باتیں طے ہو چکی ہیں کہ اب انہوں نے جانا ہے اور انشاءاللہ یہ جائیں گے، پاکستان کی ریاست پاکستان پر جو سیاہ بادل ہیں، جو نحوست کے بادل ہیں، وہ قاضی صاحب کے جاتے ہی چھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے، سیاسی طور پر، جمہوری طور پر، اور اس کے علاوہ عدالتی سطح پر بھی، سماجی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور پاکستان کی نہ صرف معیشت بہتر ہوگی بلکہ سیاسی استحکام بھی آئے گا۔ اور یہ جو کرپٹ دھاندلی زدہ نظام جس کو قاضی صاحب نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، یہ نظام قاضی صاحب کے جاتے ہی اپنی موت آپ مرے گا اور یہ زمین بوس ہوگا، اور جن کا حق ہے، جن کو عوام نے ووٹ دیا، جن کو مینڈیٹ دیا، ان کی دوبارہ حکومت آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور اسی لیے قاضی صاحب کو ان کی رخصت کو ایک طرح سے دیوار پر لکھا ہوا دیکھ کر، پڑھ کر، اب ان کے جو چاپلوس ٹولہ ہے، ان کے جو میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں، اور وہ چند ایک نون لیگ کے عقل بند قسم کے وہ جو ان کے حامی ہیں، وہ قاضی صاحب کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مثبت پروپیگنڈا میں اس کو اس لیے کہوں گا کیونکہ قاضی صاحب کو جس طریقے سے ایک عظیم بڑی مہان قسم کی شخصیت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کے جانے سے پاکستان خدا نخواستہ ریاست کا نظام رک جائے گا، عدالتی نظام رک جائے گا۔ پتہ نہیں قاضی صاحب نے اس ملک کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور اس کو لے کر چل رہے تھے، اور قاضی صاحب اگر چلے گئے تو پتہ نہیں اس ملک کا، اس ریاست کا، ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ تو قاضی صاحب جیسے بہت آئے، بہت گئے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات دنیا سے گزر چکی ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نظام قدرت، یہ نظام ریاست شاید ان کی وجہ سے چل رہے ہیں، لیکن آج جائیں تو قبرستان کے اندر آپ کو ان کی قبریں بھی زمین کے ساتھ ایسے ہموار ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ قدرت کا کھیل ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بھی اس حد تک جو ہے وہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ خدا نخواستہ خود کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دے۔ تو قاضی صاحب کی رخصت قریب آتے ہی اب ان کی پیدل چلنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی مہان شخصیت تھی جو پیدل چلتی تھی، پیدل سپریم کورٹ آتی جاتی تھی، لیکن یہ بتانے سے یہ قاصر ہیں کہ یہ کروڑوں لوگوں کے حقوق سلب کرنے والی شخصیت ہے، جنہوں نے بلے کے انتخابی نشان والا تاریخ کا وہ بدنام ترین اور سیاہ ترین فیصلہ دیا تھا، جس پر وہ اب بھی وضاحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی۔ برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھ کر ان کو یقین دلایا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، اور یہ وضاحتیں ان کو بھی دیتے رہے۔ تو یہ قدرت کا کھیل ہے، آپ جتنی مرضی ان کی خوشامدیں کریں، جتنے مرضی ان کو جو ہے وہ بڑا عظیم انسان بنا کر پیش کریں، لیکن یہ تاریخ میں مٹ جائیں گے، کیونکہ جس نے بھی
عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، جس نے بھی اس ریاست کے ساتھ ظلم زیادتی کی، جس نے کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کا راستہ کھولا، جس نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ دے کر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا، جس نے انسانوں کی منڈی لگانے کا راستہ کھولا، جس نے ضمیر خریدنے کے لیے حکومت کو وجوہات فراہم کی، راستہ دکھایا، کیا ایسا شخص تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جا سکتا ہے؟ میرا جواب تو کم از کم یہ ہے کہ نہیں، اور قاضی صاحب تاریخ سے ایسے ہی مٹ جائیں گے جیسے سابق چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، جو مشرف دور میں جب عدلیہ تحریک شروع ہوئی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد جو چیف جسٹس بنے تھے عبدالحمید ڈوگر، جیسے ان کو پاکستان کی عدالتی تاریخ سے مٹا دیا گیا ہے، اسی طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں سے یہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ ایک ایسے چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھے جائیں گے، ان کا دور یاد رکھا جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان ایک ایسے بحران کا شکار ہوا کہ جو اگر جن کا مینڈیٹ تھا ان کو وہ حق مل جاتا تو شاید پاکستان اس بحران کا شکار ہونے سے بچ جاتا۔ اور دیکھیے گا آپ کہ قاضی صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کا پھل خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائیں کہ انہوں نے کتنے بڑے ڈیزاسٹر کیے ہیں، لیکن یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کو باتیں سنائیں گے، ان کے منہ پر کہیں گے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا آپ نے فیصلے دیے، اور کیسے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے ان کا قتل عام کیا، اور پھر جانے سے پہلے سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر ہی ایک مقبرہ بنا کر ان بنیادی حقوق کو وہاں پر دفن کر دیا۔ تو دیکھیں قاضی صاحب، آپ کی ویڈیوز لگائی جائیں، آپ پیدل چلیں، کالی اینک لگائیں، جیمز بانڈ بنیں، یہ جو مرضی کریں، لیکن تاریخ جب اپنے طریقے سے آپ کو جو ہے وہ لکھے گی، آپ کی وضاحت کرے گی، آپ کے بارے میں تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو پھر وہ کن الفاظ میں لکھا جائے گا یہ تو شاید آپ کو اپنے بارے میں پڑھ کر ہی اس کا بہتر اندازہ ہوگا، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ کبھی بھی ظالموں کو اس طریقے سے معاف نہیں کرتی، نہ ان کو اچھے الفاظ میں لکھتی ہے۔ اب دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش تھی کہ جو ججز کی تقرری والا معاملہ ہے اس میں 3 پینل ہونے چاہیے۔ ویسے تو جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں فاروق ایچ نائک، جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی جو تجویز دی تھی اس میں بھی ہمیں یہ تجویز ملی تھی کہ جو چیف جسٹس پاکستان کی تقرری ہوگی وہ 3 سینئر ترین ججز میں سے کا وہ پینل ہوگا، اور اس پینل میں سے جوڈیشل کمیشن کسی ایک نام کا جو ہے وہ اس پر اتفاق کرے گا، اور نون لیگ کی جانب سے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کا ہی دیا ہوا وہ مسودہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نون لیگ کی یہ خواہش کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان نہ بنے اب ایک بار پھر یہ بھی ہمیں گٹر میں بہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کی اس خواہش کے آگے فل سٹاپ لگایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کی مخالفت کر چکے ہیں، قاضی صاحب کی توسیع کی بھی مولانا صاحب نے مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ اب 3 ججز کے پینل والی بھی بات کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو پہلے یہ کہا گیا کہ 5 ججز کا پینل ہوگا، جسٹس امین الدین جو کمرہ عدالت میں بیٹھ کر درست انداز میں سوال نہیں کر سکتے، جسٹس امین الدین جو ایک دستخطی جج کے طور پر مشہور ہیں اور جن کی شاید کوئی اپنی آزادانہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کو کہا گیا کہ ان کو بھی امید دلائی گئی تھی کہ آپ بھی چیف جسٹس پاکستان بن سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے بارے میں اطلاعات ملی کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ان کو چیف جسٹس بنوانے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ 5 نہیں بلکہ 3 ججز کا پینل ہونا چاہیے، کہ 3 ٹاپس جو ججز ہوں گے وہ ان کے نام بھجوائے جائیں، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان 3 میں سے کسی ایک نام پر اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ لیکن مولانا صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کی شدید مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو ان جماعتوں کے مسودے ہی مسترد کی اور کہا کہ یہ اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے، پوری مشاورت اور تسلی کے ساتھ جو بھی چیز ہو اس کے اوپر بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے اوپر کچھ ٹائم لگتا ہے تو لگ جائے، لیکن ان چیزوں کو مل بیٹھ کر پوری سوچ بچار کے بعد ان کو حل کرنا چاہیے۔ تو اب پہلے مولانا صاحب نے کی مخالفت، اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی خواہش کی مخالفت کر رہی ہے، جس کے بعد یہ چیز اب طے ہو چکی ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا، اور سینئر موسٹ جج اس وقت جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو اس لیے ان کے چیف جسٹس بننے کے امکانات اب مزید روشن ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے آنے والے شاید 1-2 دن کے اندر ہی جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری ہو جائے۔
کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایس سی او کے 3 دن ہے کانفرنس کے، اس کے دوران چونکہ پورے میڈیا کے اوپر ایس سی او کانفرنس چھائی ہوگی، تو اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن انہی 3 دنوں کے درمیان آ سکتا ہے، تاکہ یہ نوٹیفیکیشن کی خبر جو ہے وہ ایس سی او کانفرنس کی خبر کے نیچے دب جائے. اور یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یہ بلا وجہ اس طرح کی چیزیں پلان نہیں کی جاتی، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ خبر کی جو اہمیت اور اس کا جو اثر ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور قوی امکان یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن پیر، منگل یا بدھ کے درمیان کسی بھی دن جو ہے وہ جاری ہونے کا امکان ہے. اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی جو ایک ہائپ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے، اور اس خبر کا کوئی بہت زیادہ شور شرابہ نہ ہو، اس خبر کا بہت زیادہ پھیلاؤ نہ ہو، میڈیا کے اندر اس کی بہت زیادہ اس پر ڈسکشن نہ ہو، کیونکہ اس دوران ایس سی او کانفرنس چل رہی ہوگی اور اس کانفرنس کی وجہ سے یہ خبر جو ہے وہ نیچے دب جائے گی. میڈیا کو بھی کہا جائے گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں اور اس کے بعد اس خبر کو جانے دیں، سکپ کر دیں. تو یہ ایک پلان ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اہم ترین جو مقدمات ہوتے تھے یا ان کے فیصلے ہوتے تھے یا جو اس طرح کی خبریں ہوتی تھی، ان کو ایسے وقت پر جاری کیا جاتا تھا کہ جب ان کی اہمیت کم ہو سکے. گزشتہ سال اہم فیصلے عموماً 3 سے 4 ایسے فیصلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ماہ رمضان میں عین افطار کے وقت ہمیں موصول ہوئے، اور افطار کے وقت خبر دینے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس وقت لوگ مصروف ہوتے ہیں اور وہ خبر جو ہے اس کا اثر کسی طرح سے کم کیا جا سکے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. بہرحال جسٹس منصور علی شاہ کے راستے میں جو ایک پینل والی رکاوٹ تھی، اب وہ پینل بھی ڈراپ ہو چکا ہے، اور نون لیگ کی خواہشات ہیں ان پر اب ایسے لگتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہے، اور نون لیگ کے لیے بھی اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی اب کوئی سکھ چین پیچھے نہیں بچا. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.